नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ब्रेक के बाद आपके पास हाज़िर हुए हैं। इस प्रोग्राम में आप ख्वाबों के मसाइल और दीनी मालूमात अपने राय से मुत्तले करना चाहें, अब से रब्ता कायम आप कर सकते हैं। अभी हम एक कॉल लेते हैं। एक साथी हमारे साथ हाज़िर हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब को हज मुबारक हो। जी, खैर मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। जी इंशाअल्लाह ताला, आमीन। रोज़ा मैंने एक दो ख्वाब पूछे थे आपसे। जी फरमाइए। ये ख्वाब तो मैंने ये देखा है कि मेरी बेटी है, वो हमेशा मैं उसको जब भी ख्वाब में देखती हूँ, छोटा ही देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि वो मैं कहीं अपने दोस्त के पास गई हूँ तो वहाँ वो उस घर में गुम जाती है। मैं बड़ी परेशान, सारे ढूंढती फिरती हूँ, तो देखती हूँ तो एक वो बड़ा सा संदूक होता है दरमियानी साइज का, उसमें मेरी बेटी बंद होती है और उसके सारे चेहरे पे खराशें होती हैं, पूरे जिस्म पे, और वो बेहोश होती है। मैं उसको कहती हूँ उठ जा, लेकिन वो उठती नहीं है और मैं उसको संदूक में से निकाल लेती हूँ। तो इसके अलावा एक दूसरा ख्वाब ये था कि मैंने देखा कि वही बेटे का देखा कि मैं उसको कहती हूँ कि तुम, वो मुंह में छोटी होती है और कोई 5-6 साल की, वो मुंह में डाल रही है, रेत डाल रही है। तो मैं उसका मुंह खोलती, मैं कहती मुंह खोलो, मुंह खोलती तो उसके मुंह में कोई चीज होती है लाल से रंग, वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। तो भाई मेहरबानी, मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरी बेटी के आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं। उसकी तलाक का मसला है, तलाक हो रही है। उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह में उसे ये मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह ताला आपकी बेटी के मसाइल को हल फरमाए और तलाक के जिस प्रोसेस से गुज़र कर के जा रही है, अल्लाह ताला इस मुश्किल मरहले को आसान फरमाए और जिस गरज़ के लिए वो तलाक ले रही है या तलाक उनको दी जा रही है या ज़रूरत पेश आई है, अल्लाह ताला इसके बाद इन तकालीफ़ के बाद अल्लाह ताला उनके मसाइल को आसान फरमाए, हल फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। जी, तो ये है कि ये आपकी बेटी के मुतालिक जो चीज़ें हैं वो दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो इस वक्त उन पर हालात हैं, और वो हालात ये हैं कि निकाह की वजह से जो इंसान को चीज़ चाहिए होती है, सुकून, घर की आबादी और एक साथ रहना और एक दूसरे का मुआविन बनना, ये चीज़ें गुम हो चुकी हैं और ये नहीं मिल रही। और चूँकि ये चीज़ें इस निकाह में इनको हासिल नहीं हुई और आप भी उनकी मदद कर रही हैं और इस चीज़ से हट कर, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। इस निकाह से फ़ारिग हो जाएंगी, तलाक हो जाएगी और जिस मुश्किल में ये मुश्किल से निकल जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले मुस्तकबिल में जी उनके लिए अल्लाह ताला बेहतर बंदोबस्त फरमाएंगे, उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। जी, उस मरहले तक पहुँचने से पहले ये तकालीफ़ और बेमकसद काम, बहुत सारे ऐसे काम के बग़ैर उनका फ़ायदा नहीं होता, ये सारे मराहिल आप पर आ रहे होंगे और इन चीज़ों की तरफ जो तलाक की वजह से होगा, उन चीज़ों को यहाँ पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला ये जो इस वक्त का मुश्किल मरहला है, अल्लाह ताला आसानी के साथ इसको पूरा फरमा दे। जब आप इस मुख्तसर से वक्त को, मुश्किल वक्त को आसानी के साथ ये गुज़र जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद रास्ता साफ़ है, रास्ता हमवार है और मैदान भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा और अल्लाह ताला उनके घर को आबाद करेगा, खुशियाँ नसीब फरमाएगा, मसाइल हल फरमाएगा और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे। तो ये अल्लाह ताला
ہمیں مطلع فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے مسائل کو، آپ کی بیٹی کے مسائل کو حل فرمائے۔ تو ہم جو ہے وہ آتے ہیں، جی ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھی شریک ہوئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے نا ایک خواب سنانا تھا، سنا دوں؟ ہاں بالکل، چھوٹا سا جی ہے فرمائیں۔ نا، میں نے خواب میں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو 5:15 ہو رہے تھے، 5:15 صبح کے۔ جی تو یہ 8-10 دن پہلے کی بات ہے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں نا باہر ہوں، جیسے باہر ہوں، گھر پہ نہیں ہوں، باہر ہوں، اور سامنے میرے نا ایک سانپ ہے، وہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ گول ہوتا ہے، اور جیسے اپنا منہ اوپر کر کے نا یوں کر کے دیکھتا ہے، اور میں بڑے آرام سے اس کو دیکھ رہی ہوں، اور ایک لمحے کے لیے وہ گول ہو کے سیدھا ہوا، اور ساتھ ہی پھر تیزی سے نا بھاگنے لگ گیا تیزی سے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، تو ایک دم اس کا چہرہ نظر آتا ہے، سانپ کا منہ، تو اس کے منہ سے نا رال ٹپک رہی تھی یا جھاگ نکل رہی تھی، اور ایسے نہیں ہوتا جیسے بندہ تکلیف میں یا کیا، تیزی سے نکل رہا ہے، جی اور وہ بالکل گلاب جامن جتنا موٹا تھا، جی اتنا ٹائٹ اور موٹا تھا اور تازہ بالکل، اور ہے نا اس سے اوون ختم نہیں ہو رہا تھا، مطلب کہ تیزی سے نکلتے تھے، اس کے کلر میں سے کلر نکلتے جا رہے تھے بلوں میں سے، اور مگر وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، بہت لمبا تھا، کافی لمبا تھا۔ تو ساتھ ہی بس پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جی تو جی 5:15 اس وقت ہو رہے تھے صبح کے نا۔ جی جی تو میں کافی ٹائم سے پریشان ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے 1-2 دفعہ بات کی تھی، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کرے اور میری مشکل حل کر کے، آسان کر کے حل کر دے، بہت ٹائم ہو گیا اب اس کو۔ جی تو یہ مجھے خواب کا ضرور مطلب بتائیے گا پلیز، انشاءاللہ اور دعا ضرور کرنا اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکال دے، میرے حق میں فیصلہ بھیج دے ہم آفس کا نا۔ جی 14 انشاءاللہ سال ہو گئے، اللہ آپ کرم فرما دے، عدالتوں کے چکروں سے بچا لے، وکیلوں کے چکروں سے، جی۔ مزید سود اور قرض سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ 14 سال سے کیس کس کا آپ کا چل رہا ہے؟ جی یہاں پر پہلے ہم نا ایکسٹینشن کراتے رہے، کافی پیسہ بھرا، پھر ہے نا میرے ہسبینڈ کے ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، جی انہوں نے پتہ نہیں کیوں میرے ہسبینڈ سے علیحدہ کر دیا، میرے ہسبینڈ کا انڈیفینٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے، اور مجھے وہ کہتے ہیں تمہیں انڈیفینٹ نہیں دیں گے، اور پھر 10 سال کی روٹ پہ لگا دیا انہوں نے مجھے۔ اچھا تو میں نے ابھی نا انڈیفینٹ کی فیس بھری تھی، ظاہر ہم تو یہی سوچ رہے تھے ہمارا انڈیفینٹ آئے گا، اور جی پیپروں پہ پیسے لگائے، وکیلوں کے پیسے دیے، 5,000 پاؤنڈ تقریباً لگا دیا، اور وہ انہوں نے نا سب میرا ضائع کر دیا، اور لیٹر یہ لکھا ہے کہ ہم نہیں دے رہے آپ کو انڈیفینٹ۔ اب ہم نے پھر وہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کے لیے بھیجا ہے، تو ساری دنیا کے لیے تو مشکل ہے، مگر اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، نہیں نہیں کیونکہ بالکل میں پہلے دن سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہوں، اسی کنٹری میں ہی ہوں، جی 20 دن ہوئے تو شادی میں آئے ہوئے، بچے بھی دونوں یہیں ہوئے ہیں، جی بس اب اللہ یہ مجھے چکر سے، بس اللہ کی طرف سے یہ چکر میں آ گئی ہوں، اللہ نکال دے چاہے تو، انشاءاللہ ضرور۔ جی نا پریشانی بھی ہے، غربت بھی ہے، پیسہ بھی ادھر، بس ایسا ہی ہے، جی دعا ضرور کرے گا اللہ۔ انشاءاللہ اب 5 مہینے 15 دن ہو گئے، اب آنا چاہیے تھا، آج کل میں جواب نہیں آیا ابھی تک، ایم پی سے بھی لیٹر لکھوایا، جی اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے کہ بس میرے حق میں آیا، اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ جواب۔ تو جزاک آپ مجھے ضرور بتانا اور دعا بھی کریے گا، اللہ آپ کو انشاءاللہ جزا دے۔ انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ نے بہن 2 چیزیں دعا کے لیے بھی درخواست کی ہے اور خواب کے بارے میں پوچھا، تو انشاءاللہ خواب کا مطلب یہ ہے آپ کو اپنے دشمن سے تکلیف بالکل نہیں ہوگی، جو کوئی بھی دشمن ہے وہ اپنی جگہ پر، جہاں جو بھی رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو دشمنی ہے وہ دشمنی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بے اثر رہے گا۔ جی اور آپ غالب رہیں گی، آپ اپنی بات پر اوپر رہیں گی، مغلوب نہیں ہوگی، کوئی آپ پر اوورٹیک نہیں کر سکے گا، آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گی، یہ خواب کا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ایکسٹینشن کی اور یہ قانونی مسائل میں آپ الجھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے، جتنی بھی سامعین ہیں وہ سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں ہماری اس دعا پر آمین کہیں گے، اللہ ہماری اس بہن کی مشکل کو حل فرمائے، ان کے قانونی مسائل کو حل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دوسری دعاؤں کے اندر بھی آپ کو یاد رکھیں گے، اور آج ابھی میں نے دعا کروائی، اور جتنی بھی ہمارے سامعین ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب نے اس وقت آمین کہی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے نیک لوگ، اولیاء اللہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی دعاؤں سے ہم چل رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ابھی اس وقت دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔
تو محترم سامعین، اس وقت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کی عبادت یہ حاضری کا نام ہے۔ اب میں چند چیزوں کی طرف، مسائل کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں اپنے سفروں پر، حج پر، تو ہم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ شک میں پڑے رہتے ہیں، وہم میں پڑے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو اس وجہ سے ہم دم دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا دم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کئی بعض گروپ لیڈر اپنے گروپ سے کہتے ہیں احتیاطاً دم دے دو، جسٹ ان کیس دم، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ایک اور کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم محمد صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ۔ عباس صاحب، میں پاؤں دونوں بھائی میں بہت بجلی سے چمکتی ہے نا، آگ سے بلتی ہے میں پاؤں میں۔ جی بہت دن ہو گیا ہوا، ڈاکٹر بھی کرتا، جی پی سے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جی جی کچھ فیصلہ کرنے، دعا کرنا میں نے۔ جی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ جی تو میں وسٹر سے ہوں، انگلینڈ وسٹر میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا وسٹر سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی تو انشاءاللہ میری تعالیٰ۔ عمر ہے 38 عمر ہے میری۔ اچھا جی 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 جزاک اللہ، آپ نے کال فرمائی۔ اور کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ بس بہت شکریہ، میں سنتا میرے سے۔ انشاءاللہ جی جزاک اللہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ابھی دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے، اس پریشانی کو دور فرمائے، اس بیماری کو سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ وسٹر کے کئی ساتھی شریک تھے، پہلی بھی ہم نے وسٹر کے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا، اب بھی وہاں پر حج پر بھی سال بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کے پریشانی کو اور بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور اس وقت جتنے سامعین ہیں وہ سب آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بے شمار اولیاء اللہ نے آپ کے لیے اس بابرکت مہینے میں آپ کے لیے دعا فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ احتیاط کی وجہ سے بعض گروپ لیڈر ایسے بتا دیتے ہیں کہ ہم کو پیسہ دے دو دموں کا، تو یاد رکھیں غلطی کریں پھر دم دینا پڑتا ہے، وہ بھی ایسی غلطی جس پر دم آتا ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ ویسے ہی دم دے رہے ہیں، تو یہ دم اور دم اور دم، یہ حج کے اندر نقص پیدا کرنا ہوتا ہے، اور نقص کو دم کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ وہموں کی بنیاد پر دم نہیں دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ جب سفر حج پر جائیں تو آپ پر دم آتا ہے کہ نہیں آتا، مستند مفتی عالم سے مسئلہ پوچھا کریں، گروپ لیڈروں سے پوچھیں نہیں کہ آپ پر دم ہے یا دم نہیں۔ ہمیں ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ بعض گروپ لیڈر لوگوں پر دم لازم کرتے ہیں تاکہ دم ہو، وہ خود سستے دموں کا کراتے ہیں اور حاجیوں سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں دموں کا، اور دموں کے ذریعے سے ایک پیسہ کمانے کا اور آمدنی کا ایک ذریعہ بنا۔ غیر احتیاطی دم لوگوں پر لازم کرنا یہ بہت سننے میں آیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کا آپ احتیاط رکھیں۔ ویسے نہیں اب نماز کے اندر وہم ہوتے جائیں اور بلا وجہ سجدہ سہو بہت سارے کرتے جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا کسی نے ویسے احرام کی چادر اتاری تو بعض گروپ لیڈر نے ان لوگوں پر بھی دم کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم مول صاحب، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ یہ مول صاحب آپ بات کر رہے تھے آپ غار سور کی، جی میں قاضی سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے وہ گیا ہوں سمجھو، دیکھا سمجھو، سلام کیا، مجھے بھی کوئی اجر ملے گا اس کا؟ انشاءاللہ جی ضرور۔ جی جزاک اللہ مول صاحب، اور خیریت ہے؟ جی الحمدللہ میں الحمدللہ۔ آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیتا ہوں، سمجھا؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کیوں نہیں اجر ملے گا؟ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہوں، اتنا بابرکت پہاڑ حضور تشریف لے گئے ہوں، حضرت ابوبکر تشریف لے گئے ہوں، اور وہاں پر قرآن پاک اور وحی نازل ہوئی ہو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس پہاڑ کا دیکھنا یہ عبادت ہے، اس پہاڑ پر چڑھنا یہ عبادت ہے، وہاں پر 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے، اور تاریخی جگہ بھی ہے، علمی جگہ بھی ہے،
اور بابرکت جگہ بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جب اس پہاڑ پر جائیں تو جو میں نے ابھی تقریر کی ہے یا بیان کیا ہے، کبھی اس کو یاد کریں اور تصورات کی دنیا میں اس پہاڑ پر رکھیں کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ پر حاضری دے رہے ہیں کہ جس پہاڑ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کا اس وقت بوسہ لیا جب پیغمبر علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر نازل ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ بہنوں نے سر پر مسح کیا اور ذرا سا ان کے وہ دوپٹہ جو سر پر ہوتا ہے وہ ہل گیا تو لوگوں نے ان پر بھی دم لازم کیے۔ یہ دموں کا سلسلہ یہ جو چل رہا ہے حنفی حضرات کے لیے، دوسرے حضرات کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آئندہ آپ جب سفر کریں تو اس کے لیے مستند عالم دین سے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، اور دم لازم کریں۔ عام لوگوں کے کہنے پر اور بعض لوگوں کو دموں کے پیسے دینے سے یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ حج کے اندر نقص پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر وہم پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جسٹ ان کیس دم کے مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک اور خواب میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے، جی فرمائیں۔ اس نے دیکھا ہے کہ اس کا جو ایکس ہسبینڈ ہے، کیونکہ اس نے ایک تو طلاق کا نوٹس بھیج دیا ہے، تو اس کو خواب میں دیکھا ہے اس نے کہ وہ ایک پتھریلے پہاڑ ہیں، تو ایک اپنی کار پہ جا رہا ہے، پتھریلے پہاڑوں کو چڑھ رہا ہے، بہت خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے، اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ ایک کوئی پرانی عورت ہے یا مرد کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اس عورت کے اوپر یا مرد ہے جو بھی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سا ایک شکاری کتا جو کہ بہت ہی پتلا ہوتا ہے شکاری کتا، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لڑکا ہے وہ بہت خوش ہے، اس کی میری بیٹی کا ایکس ہسبینڈ۔ جی تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ایک یہ ہے کہ میرا بیٹے کو کی نوکری جہاں کرتا ہے 1-2 مہینے بعد چھوڑ دیتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کریں کہ اس کو کوئی اچھی جاب مل جائے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آپ کی بیٹی نے جو خواب دیکھا ہے، ہاں وہ خاوند، جی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب میں ایک خواب بتا سکتی ہیں؟ جی فرمائیں۔ جی 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 میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری امی جو ہے فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو جو ہے نا ان کی قبر کھلی ہوئی ہے، تو وہ قبر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جی تو میں ایسے میں دیکھ رہی تھی کہ تو وہ میں کہتی ہوں کہ زندہ ہیں جو ہے نا، جی تو اس طرح کی خواب میں نے دیکھی ہے، تو پھر اس دن سے میں کافی پریشان تھی جی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ جو ہے نا، ٹھیک ہے اور مجھے تو انشاءاللہ۔ کوئی نہیں بہن، انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جی اچھا جی اور کچھ بات ہے؟ بس یہی ہے جو ہے نا، ٹھیک اور ہے، دعا کرنا میرے ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ آپ کے فون کرنے کا۔ تو پہلی بہن نے، آپ کی بیٹی نے، میری بہن جو دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ خاوند اپنے مسائل میں ہے اور اپنے زندگی کے مسائل حل کر رہا ہے، اتار چڑھاؤ کے اندر ہوگا، آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ طلاق کے بعد کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سب کا خالق اور رازق ہے، آپ اپنی فکر کریں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے بتایا آپ کے بیٹی کا مستقبل روشن ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین ساتھی ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور ابھی اس وقت میری بہن نے جو فون کیا اور خواب کے لیے، آپ کی امی فوت ہو گئی، قبر کھودی ہے، زندہ ہے، اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بڑا مقام عطا فرمائے، شہادت والا مقام عطا فرمائے، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں جو شہید ہے، اللہ اس کے اور درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، زیادہ صدقہ خیرات فرمائیں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آپ کو اپنی ماں کے بارے میں جو فکر ہو رہی ہے تو کہ اس جہاں میں ہوتی، تو اس جہاں کے اندر تو آخرکار ہم سب نے جانا ہے، لیکن اس جہان میں نئی جہاں کے اندر جو جائیں گے، نئی زندگی کے اندر جائیں گے، جہاں نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مقرر فرمائی اور ہمیں اس کا بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان کی وجہ سے ہم یہ ایمان رکھ رہے ہیں کہ ہماری وہ زندگی شروع ہونے والی ہے،
اور اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں کو بتا دے کہ آپ کا ایک فرد، آپ کے خاندان کا ایک آدمی وہاں پہنچ چکا ہے اور اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان کی طرح اچھے کام ہم کریں تاکہ ہم کو یہ مرتبہ حاصل ہو۔ اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے اندر مقام اور مرتبے کو یہ اور زیادہ بلند فرمائے۔ تو محترم سامعین، میں نے یہ عرض کیا جسٹ ان کیس دم، اور اسی طریقے سے یہ سر کے بال کاٹنا احرام کے حالت سے نکلنے کے لیے ایسے لوگوں پر دم لازم کرنا، اس پر دم نہیں آتا۔ ایک آدمی نے ارکان پورے کر لیے اور اپنا حلق کر رہا ہے، یا ایک احرام والا دوسرے احرام والے کے سر کے بال کاٹ رہا ہے اور اس نے حج کے ارکان یا عمرے کے ارکان پورے کر لیے، تو ان لوگوں پر دم نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں پر دم کرنا، تو یہ دموں کے لازم کرنے کا، جہاں پر دم نہیں ہے ایسے لوگوں پر دم لازم کیے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں دم نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں پر دم نہیں آتا بلا وجہ اور وہم کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ اتنی پابندی ہے جی اور ہم پر آ چکا ہو۔ اور آخر میں ہم 1 منٹ ہمارا باقی ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، ختم نبوت کی عقیدہ رکھنے والے پاکستان کے مسلمان اس وقت زندہ ہیں، عوام، بچہ، جوان، سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس عقیدے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے وہاں کی حکومت نے اچھے فیصلے کیے جو اپنے فیصلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور خاتم النبیین کے تفسیر جو قانون کی صورت میں موجود ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی سامعین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بڑے عمر کے سب ساتھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر، اہل سنت کے عقیدے پر حفاظت فرمائے۔ انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔